बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमार। कोरोना, मईशत और खारजा पॉलिसी को लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान दे दिया। कोरोना के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से जो हिकमत अमली मेरी पहले दिन से थी, जो मेरा पहले दिन से बयान था, आज भी मैं उसी बयान पर कायम हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमने मईशत को डबो दिया। 30,000 अरब रुपए का कर्जा था जब हमने हुकूमत संभाली। हमें कहा जाता है कि हम कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है ये सुनना। ये सवाल उनसे किया जाए जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी बावर कराया कि मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के हक़ में हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान धीमे लहजे में आज तकरीर करते नज़र आए। इसकी भी क्या वजूहात हो सकती हैं? कुछ सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस पर यह मौक़िफ़ देते नज़र आ रहे हैं कि पार्टी की जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, कि आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस नहज पर ले आए हैं कि वो अपोजिशन के साथ अब धीमे लहजे में बात करें। वज़ीर आज़म ने बहरहाल अकाउंटेबिलिटी को लेकर बिल्कुल सख्त उन्होंने अल्फाज अपनाए। कहा कि अगर अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम पाकिस्तान में ठीक नहीं किया गया तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हाल ये था शुरू में कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जो लाइबिलिटीज थी, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। दुनिया में गए, अपने दोस्तों के पास गए, पैसे मांगने गए कि जो हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। लेकिन स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूँ। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूँ अपने मुल्क के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं। मैं पहले दिन से जब यहाँ आया हूँ, तकरीर नहीं करनी थी मुझे। जब मैं बात करता हूँ, शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या मैं अपने दुश्मनियाँ किसी से हैं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई। एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियाँ हर रोज़ मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर से असम्बली के फ्लोर पर ही इख्तिलाफ़ किया और कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर सच पर मबनी नहीं है, उन्होंने सच नहीं कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो बयान दिया, कोरोना के हवाले से उनकी किसी किस्म की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। बिलावल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुबाहिसे का चैलेंज भी दे दिया। इनका नालायकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तेजी से पाकिस्तान के अवाम बीमार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कोई किसी सूबा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तादाद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना अवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। ये इस वजीर आजम की नालायकी की वजह से है, और सबसे बढ़कर ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, अवाम के लिए नहीं था। आपका सबसे बड़ा कामयाबी आपका फॉरेन पॉलिसी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है? आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है। आपका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर फॉरेन पॉलिसी रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद ख्वाजा आसिफ ने भी वज़ीर आज़म को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया और कहा कि वज़ीर आज़म तारीख से मुताल्लिक़ गलत एदाद शुमार पेश ना करें। जहांगीर तरीन की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का गबन करने वाले को लंदन फरार करवा दिया गया। ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। अपने वादे जो हैं जब ये कर रहे थे उस वक्त भी फिगर्स जो है चेक कर। आज भी खड़े होकर टोटल डेट की जो है हमारी फिगर्स जो है वो गलत बताएं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है
ہمارے ساتھ سے کسی ٹی وی کے اوپر کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر نواز شریف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے. اب میں اور جہانگیر ترین ہوں, دونوں تو ہم ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے, لیکن اگر دونوں کوالیفائی ہو گئے تو نواز شریف نے بہت زیادہ شور مچا. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے, میں تو بچ جاؤں گا, مجھے تو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اب جہانگیر ترین بھی یہ بات کرتا ہے, اگر میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں تو جہانگیر ترین آج لندن کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یہاں قید کیوں نہیں ہے؟ یہ میرٹ ہے. اپوزیشن نے مناظرے کا چیلنج دیا, کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ اور اہم بات یہ تھی اسمبلی کے اندر آج اپوزیشن نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر خاموشی سے سن کیسے لی؟ کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اور کیا حکومت اس بجٹ سیشن کے دوران بجٹ آسانی سے پاس کروا لے گی؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپوزیشن کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے, تقریر کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس پر اپوزیشن نے خاصا گلا شکوہ کیا. کیوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپوزیشن کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو اندرونی خلفشار کا شکار ہے, یہ معاملہ کہاں پر پہنچے گا, کتنی مشکل میں ہے, کیونکہ اتحادی ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے راز کھولتے نظر آ رہے ہیں. حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ پارٹی کے اہم رہنما پنجاب سے راجہ ریاض ناراض ہیں اور اپنی ہی حکومت کے خلاف وہ بیان دیتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا پنجاب میں آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کوئی تحریک لا سکتی ہے؟ اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ اگر کوئی تحریک لے کر آئے گی تو حکومت کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور جو پنجاب میں اس وقت چل رہا ہے حکمراں جماعت کے اندر, کیا اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد باقی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. ویلکم بیک. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ممبر قومی اسمبلی عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی کرن عمران ڈار صاحبہ نے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کرن عمران ڈار صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عظمیٰ صاحبہ, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. اپوزیشن نے وزیر اعظم پر آج قومی اسمبلی میں جو تنقید کی اس پر تو میں آپ سے بات کروں گا, لیکن پہلے جو انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے دونوں جانب سے, دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے سامنے آیا, کیا پرائم منسٹر صاحب قبول کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن کو کس بات پہ اعتراضات ہیں خان صاحب کے اوپر, یا وہ کس بات کے مناظرے کا کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ مناظرہ کیا جائے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو ملک کی پریشانیاں ہیں, جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور جس طرح سے معیشت ہماری ایک طرح سے دیکھا جائے کہ ڈوبنے کے قریب ہوئی ہے, ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کوئی پازیٹیو آپ اپنا بتائیں. اگر آپ کو کوئی بجٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں. آپ کو ہماری پلاننگ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے, آپ کی بجٹ ریفارمز میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہوئی ہیں, آپ ہمیں اس چیز میں لیں. بجٹ میں ہے نا پہلا بنیادی سوال عظمیٰ صاحبہ, سوری ٹو کٹ یو, پہلا بنیادی سوال بجٹ کو لے کر جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو 3,000 ارب روپے کا خسارے کا بجٹ ہے, یہ پیسے کیسے پورے کرے گی گورنمنٹ؟ جو بجٹ بنایا ہے کیا منی بجٹ لائیں گے, نئے ٹیکس لگائیں گے, آخر کس طرح ان پیسوں کو پورا کیا جائے گا؟ یہ تو پہلا بنیادی سوال کافی دنوں سے اپوزیشن اٹھا رہی ہے. میں اب آپ سے یہ بھی کروں گی, ہماری حکومت کو تو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں, تو یہ اپوزیشن یہ کیوں نہیں بتاتی کہ یہ خسارے میں گیا کیسے؟ اور یہ جو اتنے عرصے سے جو قرضے لیے جاتے رہے اور وہ قرضے لا کے عوام پہ لگانے کی بجائے منی لانڈرنگ کے تھرو باہر جاتے رہے, تو اس چیزوں کا بھی تو آپ جواب دیں. ہماری حکومت کو تو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں, ہمیں جس پوزیشن میں حکومت ملی ہے وہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ریزرو تھے, جو انکم جنریٹنگ ادارے تھے وہ تباہ حالی کے شکار ہوئے تھے. کوئی اس قسم کا یہاں پہ ہمیں سسٹم نہیں ملا ہوا تھا کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے پیسہ کھا لیا یا ہم لوگوں نے پیسے کو ادھر ادھر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے تباہ حال سچویشن میں ہمیں آپ نے معیشت پکڑائی,
اچھا اب کرونا کا مسئلہ آ گیا، اس کے باوجود اتنے مشکل حالات کے ہوتے ہوئے ہماری حکومت نے اتنا متوازن بجٹ پیش کیا. اس حکومت کا جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور بیرونی قرضوں کی واپسی. ٹھیک، یہ اس پر بھی احسن اقبال ایک صاحب نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آپ معیشت کو فریز کر کے کر رہے ہیں، یہ تو جرم ہے. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس وقت خان صاحب نے یہ شور مچایا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے، ہمارے جو عوام ہے اس کو اس کی اکنامک ایکٹیویٹی خراب ہو جائے گی، ہماری معاشی حالت پہلے ہی اتنی خراب ہے، اس وقت ان لوگوں نے شور مچایا کہ جی نہیں، اگر آپ نے اس طرح سے نہیں کیا تو لوگ تباہ ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. اچھا اگر ہم لاک ڈاؤن کریں تو تب بھی ہم قصوروار، اگر ہم لاک ڈاؤن نہ کریں تو تب بھی ہم قصوروار. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ہمیں پھر طریقہ بتائیں نا. اپوزیشن کہتی ہے ڈیسیجن وقت پر نہیں لیتی گورنمنٹ، جب لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا تب کیا نہیں. یہ ایک بڑی وجہ بنی جس کی وجہ سے وبا پھیلی. آج اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھا کہ پرائم منسٹر صاحب ذمہ دار ہیں کورونا وبا کو پھیلانے میں. آپ کی طرف واپس آؤں گا، تھوڑا کرن عمران ڈار صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں انوالو کرتے ہیں. اس کی پلیز ذرا میں اس میں جواب دینا چاہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری میں اسی پر آپ کا جواب لوں گا، میں سوال آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں، تھوڑا سا کرن عمران ڈار صاحبہ کو بھی ان کرتے ہیں. کرن صاحبہ، آج آپ لوگوں نے خاموشی سے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سن کیسے لی؟ کیا معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جواد کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم نے کیسے آرام سے عمران خان صاحب کی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کی ہم نے اسپیچ آرام سے کیسے سنی، کیونکہ ان کو ہمیشہ ہم سے گلا رہتا ہے کہ وہ جب بھی اسمبلی میں آتے ہیں. انہوں نے آج بھی گلا کیا کیونکہ مجھے پہلی اسپیچ نہیں کرنے دی. گلا تو وہ کریں گے ہی. دیکھیں آپ نے نوٹ کیا، یعنی پورے میڈیا نے نوٹ کیا کہ ہم نے بڑے آرام سے سکون سے بغیر کسی ہوٹنگ کے ہم نے تو یہ سوچا کہ آج وہ غلطی سے بھولے بسے ایوان میں آئے گئے ہیں تو میرے خیال سے وہ ہماری بات بھی سن لیں گے. اب ہم جب وہ بینگ پرائم منسٹر ان کی پہلی اسپیچ تھی تب ہم نے کیا کہتے ہیں کیا کہوں شور شرابہ کیا اسمبلی میں، تب مسئلہ ہے. آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں کووڈ-19 ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہم جب تک وہ تو نہیں چاہتے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، بٹ پھر بھی یہ اس میں مسلم لیگ نون کا، یہ پیپلز پارٹی کا، یہ تحریک انصاف کا، یہ JUI کا، یہ MQM کا بندہ نہیں، انسان نہیں مر رہا، اس کے ووٹر نہیں مر رہے، پاکستان نہیں مر رہا ہے. تو ہمیں لگا کہ ہم ان کی بات سنیں تاکہ یہ بتائیں ہمیں کہ کووڈ میں یہ کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں. اور ان کی وہی پہلے دن کی اسپیچ، پہلے دن کے خطاب سے لے کے وہی بات کی. آپ خود دیکھ لو کتنی کنٹروورشل انہوں نے باتیں کی کہ ان کا کوئی تضاد نہیں تھا یا وہ کنفیوز نہیں تھے. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے لہجے میں تھوڑا سا بہت ڈفرنٹ لہجہ مجھے ضرور لگا ان کا، لیکن باتیں انہوں نے وہی رپیٹ کی پہلے سے وہ کہہ رہے تھے. چلے اچھا ہے، آپ لوگ ہم پہ یہ الزام تو نہیں لگائیں گے کہ ہم نے کووڈ کے بھی سیاست کی اور ہم لوگوں نے عمران خان صاحب اتنے عرصے کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ چڑھایا اس ایوان کے لوگوں کو اور ہم نے ان کی بات سنی. اب میں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ چلیں تھینک گاڈ کہ آپ ہمیں اپریشیٹ تو کریں گے کہ اپوزیشن نے کووڈ جیسے ایشو کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی اور پرائم منسٹر کی بات سنی. ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ، غلط وقت پر فیصلے لیتے ہیں، جو میں نے سوال آپ سے چھوڑا تھا، یہ اپوزیشن کا موقف ہے. جس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا کیا نہیں. آج بلاول صاحب نے اسمبلی فلور پر کہا کہ وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے کورونا پاکستان میں پھیلا. اچھا اگر ہم اسی چیز کو اگر ہم انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپوزیشن کی ویسے بھی انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ بنتی بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں کا بڑا اچھا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپس میں ان لوگوں کی اچھے تعلقات بھی ہیں. لیکن آج اسمبلی فلور پر خواجہ آصف صاحب نے لیکن آج اسمبلی فلور پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مودی کے الیکشن کیمپین پرائم منسٹر عمران خان نے چلائی تھی. بات سنیں نا، چلیں وہ بھی ہے، اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتی ہوں. جی. اچھا انہوں نے تو بہت اچھے ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں انہوں نے اچھے ٹائم پہ جس وقت کیا تو ان کی معیشت کا کیا حال ہوا، اور وہ اس پہ پچھتا رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا.
ان کی اب آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ آبادی اگر دیکھا جائے تو وہ بیچاری بھوک سے مر رہی ہے سڑکوں کے اوپر. ان کے کیا حالات ہوئے میں ہیں. اچھا چلیں جو بھی ہے وہ ان کو تو چلا پھر لے لیں کہ وہ اگر دیکھا جائے ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہے. اگر جو ڈیولپنگ کنٹریز تھیں امریکہ ہو گیا, اٹلی ہو گیا, فرانس ہو گیا, سارے ہو گئے, پوری دنیا متاثر ہے نا اس سے. تو آپ مجھے بتائیں ان لوگوں نے تو بڑے اچھے اچھے میئرز لیے تھے, ان لوگوں کی کیوں اتنی زیادہ ہلاکتیں وہاں پر ہوئیں. ان کا اگر دیکھا جائے تو ان کو میڈیکل فیسلٹی ایک عام بندے کو اتنے ہائی لیول کی ان کو ملتی ہے, جو یہاں پر اگر کوئی کرونا کا ایسے ملک کی پیشنٹ مثال کیوں اگر نہیں دی شفا جاتی جس انٹرنیشنل میں میں قابو چلا جائے. پایا, جس میں سر فہرست نیوزی لینڈ ہے؟ حکومت کیوں اٹلی کی, فرانس کی یا امریکہ کی یا انگلینڈ کی مثال دیتی ہے؟ نیوزی لینڈ کی مثال دیتے ہوئے کتراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم بالکل نیوزی لینڈ کی مثال دیتے ہوئے نہیں کتراتے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری حالات نیوزی لینڈ والے ہیں؟ کیا ہماری اکنامیکل فائنینشیل حالات نیوزی لینڈ والے ہیں؟ یا ہمارے پچھلی جو دورے جتنی بھی ہماری گورنمنٹس تھیں انہوں نے ہمیں نیوزی لینڈ ہمارے ہاتھ میں پکڑایا تھا تو ہم نے اس کو جی بگاڑ کے ابھی آپ جن پاکستان بنا ممالک دیا. کا ذکر کر رہی تھیں جن میں کورونا بہت تیزی سے پھیلا اور نقصان کیا, ان ممالک کے حالات تو نیوزی لینڈ سے بھی اچھے ہیں, لیکن وہاں اسٹریٹجی ٹھیک نہیں اپنائی گئی. اصل بات یہ ہے جو اپوزیشن کا موقف ہے کہ غلط اسٹریٹجی, غلط وقت پر غلط فیصلے لیے گئے. نیوزی لینڈ نے ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کیے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ جی اگر آپ صرف نیوزی لینڈ سے ہمارا مقابلہ اگر کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں ڈیولپنگ کنٹری نے نیوزی لینڈ کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی اپنائی, ان کا ہو گیا. آیا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اتنی نامناسب حالات کے ہونے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز موجود ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس وینٹیلیٹر موجود نہیں تھے, ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز موجود نہیں تھیں. اس کے باوجود ہم نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے قابو پایا. ہمارے ادھر وہ موٹیلٹی ریٹ نہیں ٹھیک, آپ کا رہی پوائنٹ جو ہے. کرن ڈیولپنگ صاحبہ, کنٹری بڑے کے اچھے اندر طریقے سے رہی. گورنمنٹ نے معاملے پر قابو پایا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے کورونا پھیلا. جواد, عظما نے بھی بات کہی کہ کمپیریزن آ گیا دوسرے ممالک کا. دیکھیں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. جب ہم حالات وہاں دیکھ رہے تھے اور یہاں بیٹھ کر ہم یہ کہہ رہے تھے وہاں لوگ مر رہے تھے جواد, اور ہم یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے یہ فلو ہے. ٹھیک, دیکھیں اس طرح کی آپ کی میں 2 سیکنڈ کے لیے بات مان لیتی ہوں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, مان دی بات, بٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے وہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. جب پرائم منسٹر خود ہی ایس او پیز پہ بات نہیں کریں گے, وہ خود ماسک نہیں پہنیں گے, وہ جو ایک جہاں اتنے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں موب اتنے میں لوگ پرائم مر رہے منسٹر ہیں صاحب اور آپ یہ ماسک پہن کہیں, رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت کہیں پہ بھی پاکستان آج یہ جب وہ کہے اسمبلی کہ یہ سیشن میں, جسٹ فلو ہے. سوری ٹو کٹ, کرن میں صاحبہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ مجھے لاجک بتا دیں بھائی. جب تک آپ لوگوں کو بتائیں ماں ہے بچہ بیمار ہوگا تو اس کو اچھا کرن صاحبہ, جب سے پرائم منسٹر صاحب عوام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں, اس کے بعد سے وہ خود ماسک پہن رہے ہیں. آج اسمبلی فلور پر ان کے ارد گرد کوئی نہیں تھا, لیکن وہ بعد میں کوہالہ گئے, وہاں ماسک انہوں نے ویئر کیا. جی, جواب کب کی ہے مجھے بتاؤ, کب کی ہے؟ جب سسٹم ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا, جب ہیلتھ فیسلٹیز ہمیں کم لگنا شروع ہوگی, ہمیں تب کہا. ہم نے شروع میں نہیں کہا لوگوں کو کہ آپ اپنے ایسے پہ عمل کریں. ٹھیک, لوگوں کو سمجھنے بھی ٹائم لگا. چلیں لوگ دوسرے ممالک میں اسی بیماری سے لوگ ٹھیک مر ہے, رہے ہیں, تو کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان میں اس بیماری سے لوگ نہیں مریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. اسمبلی کا آج سیشن اتنا زیادہ خراب نہیں تھا. بہرحال بریک پر جائیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو بجنے آج ماحول جو تقریریں ہوئی ہیں اس سے اسمبلی کا ماحول کچھ سازگار ہوگا, اور کیا حکومت آنے والے دنوں میں بجٹ پاس کروا لے گی, اور وزیر اعظم اپوزیشن کے سوالوں کا جواب آخر کیوں نہیں دیتے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عظما ریاض ددون صاحبہ, بجٹ سیشن تھا آج اور ماحول کافی زیادہ اسمبلی کا ہمیں سازگار نظر آیا ہے, تو حکومت اس ماحول میں بجٹ پاس کروا لے گی آنے والے دنوں میں؟ جی انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ کتنے نامناسب حالات کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے کتنا متوازن بجٹ پیش کیا. اور دیکھا جائے تو ہم نے ٹیکس ہماری اتنی کلیکشن نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کلیکشن ٹیکس کا وہ نہیں تھا جو پچھلی 17% جو انکریز ہوئے تھے وہ ہمارے نہ ہو سکے, اس لیول پہ ہمارے ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوئی.
اور جو ہمارے اگر دیکھا جائے جو انکم جنریٹنگ ادارے ہیں وہ بھی تباہی کا شکار ہیں، ان کو بھی ہم اٹھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ انتہائی مناسب بجٹ تھا جس میں ہماری اپنی اپوزیشن بھی ہمیں انشاءاللہ ہمیں سپورٹ کرے گی بھی، اور مجھے امید ہے کہ بہت آرام سے اور طریقے کے ساتھ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وزیر اعظم اپوزیشن کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. پہلے کرن صاحبہ کی طرف آتا ہوں. کرن صاحبہ، کافی کچھ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے حکومتی ارکان، پرائم منسٹر صاحب کی تقریر، اس دوران کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. پہلے انہوں نے بولا، پھر آپ لوگوں نے بولا، پھر آپ کی باری آئی تو وہ خاموش رہے. تو ایسا لگ رہا ہے بجٹ پاس ہو جائے گا. دیکھیے جب وہ بولے تو ہم خاموش ہوئے، یہ تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جب ہم بولے تو وہ خاموش ہے. وہ تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہ تو پرائم منسٹر صاحب قدرے آئے، بہتر انہوں نے نظر آیا گزشتہ دنوں کے نسبت. آج ماحول اتنا خراب نہیں تھا. پھر وہی بات کروں گی کہ کووڈ کا معاملہ تھا اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنی پالیسیز بتائیں گے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کووڈ سے کیسے لڑ رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کہا ابھی بات کریں گے، وہ ابھی بات کریں گے، وہ ابھی بات کریں گے. اور وہ پھر کرن صاحبہ، سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آتے ہی کہا کہ کورونا کے حوالے سے جو ان کا پہلے دن موقف تھا وہی آج بھی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے بتایا کورونا کے حوالے سے تو بات کی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ جملہ بولا، لیکن کہ کیا اسٹریٹجی ہے، وہ کتنا لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تجاویز تو وہ لینا نہیں چاہ رہے اپوزیشن سے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کو تو وہ دے سکتے ہیں کیسے وہ آ گئے. اور میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ آئے موسٹ ویلکم، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، بٹ اگر جب باقی اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنی بات سنائیے تو پلیز ہم کوئی کرٹیسائز کس نے نہیں کیا. آپ بیٹھ کے بات بھی تو سن لینا اپوزیشن کی. آپ نے اپنی بات کی، وہ تو آپ خطاب کر کے بھی ہمیں بات سنا سکتے ہیں. تو آپ باقیوں کی بھی تو بات سنیں نا. آپ میں وہ کہتی ہوں کہ بڑے ہونے میں اور بڑے بننے میں بہت فرق ہے. تو وزیر اعظم ان کے نام کے ساتھ لکھا تو جاتا ہے، لیکن یہ وزیر اعظم بن کے بھی دکھائیں. اور دوسری بات یہ کہ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی یہ خدوخال نہیں ہے. اس طرح کی ریاست مدینہ نہیں تھی کہ آپ نے اپنی بات کی اور آپ کریے، آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. آپ نے کہا کہ ہر بدھ کو میں جو ہوں آ کے میں سوالوں کے جواب دوں گا. وہ لوگ بدھ ڈھونڈتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے کیلنڈر میں وہ بدھ ہی نہیں رہا. یا انہوں نے نکال دیا. ان کی ڈکشنری بھی الگ ہے لاک ڈاؤن کی، ان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی ڈکشنری الگ ہے. اور میرے خیال سے وہ ہمارے پاس وہ ڈکشنری نہیں ہے کہ جس میں ان کے سوالوں کا جواب ہمیں مل سکے. مجھے بتا دیں کس سوال کا جواب دینے آئے تھے. کووڈ کے اوپر وہی باتیں کی ہیں انہوں نے. خطاب وزیر اعظم ہر وقت یہی تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن نہیں ہے. میں تو جو پہلے دن پہ جو موقف تھا آج بھی اس پر قائم ہوں. اچھا، گورنمنٹ ڈیسیجن تو لے رہی ہے نا. آپ دوسری طرف دیکھیں جو گورنمنٹ کے ڈیسیجن ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے مختلف علاقوں میں. جواب پہلے دن فلو تھا، دوسرے دن ان کے لیے تھا کہ بزرگ افیکٹ ہوتے ہیں، تیسرے دن تھا کہ جو بیمار ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. مجھے بتا دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی عوام بات نہیں سنتی. لیکن کرن صاحب، آپ گورنمنٹ کے فیصلے تو دیکھیں نا. جو مختلف علاقوں میں جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پر تو لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، سختی وہاں پر برتی جا رہی ہے. یہ گورنمنٹ پالیسی ہے. جواد ہاٹ سپاٹ کیوں ہوئے؟ جواد ایس او پیز پہ عمل نہیں ہوا، اس کے بعد وہ علاقے ہاٹ سپاٹ ہو گئے. یعنی ہم حکومت ویٹ کر رہی تھی کہ جو علاقے ہیں وہ ہاٹ سپاٹ ہوں اور ہم پھر اس کے بعد اس کے لاک ڈاؤن کریں. بھائی آپ ایس او پیز کی بات کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، سمجھائیں گے نہیں جی سوری ٹھیک ہے. یہ اس کا جواب نہیں دیتے عظمیٰ صاحبہ سے کہ وزیر اعظم اپوزیشن کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے. مجھے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد اس کا بھی لازمی جواب لوں گا. اور حکومت کے لیے مشکل ہے کیونکہ اتحادی ساتھ اپنے راز کھولنے لگے ہیں. کیا کرے گی حکومت آنے والے دنوں میں؟ ایک بریک کے بعد پر بات کریں. ویلکم بیک. اپوزیشن کی وزیر اعظم سے ایک اہم اور بڑی شکایت یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. کہیں پر بھی اپوزیشن کی بیٹھک لگے، اگر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کورونا کے حوالے سے ایک ورچوئل اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریر کر کے چلے گئے. اسمبلی میں بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. یہ ایک بڑی شکایت اپوزیشن کی ہے. عظمیٰ صاحبہ، کیوں جواب نہیں دے دیتے اپوزیشن کے سوالوں کا وزیر اعظم؟ دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن نے کون سا کویسچن کیا جس کا خان صاحب نے انہیں جواب نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج 4-5 دن سے ہماری بجٹ سپیچ چل رہی ہے. ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے ایک بندہ سپیچ کرتا ہے اور ایک اپوزیشن کی طرف سے.
اتنے دنوں سے جو اسپیچز جاری تھیں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جتنی اسپیچ اپوزیشن نے بجٹ کے لیے ڈیلیور کی ہیں اس میں سے کسی کے اندر یہی نہیں تھا کہ بجٹ کے اندر آپ یہ ریفارمز لے کر آئیں یا اس کے اندر اس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے یا یہ کام عوام کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. نہیں، اس کے اندر مسلسل جی یہی تھا کہ گورنمنٹ یہ کر گئی، گورنمنٹ نے نیب کو بھیج دیا، گورنمنٹ نے کیسز کھول دیے. بنیادی سوال، پرائم مجھے منسٹر یہ صاحب سمجھ کیوں نہیں وقت نہیں آتی. دیتے اپوزیشن کو، چلے جاتے ہیں تقریر کر کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت خان صاحب آتے تھے اور اپنی تقریر کرتے تھے اس وقت آپ دیکھیں اپوزیشن انہیں بولنے نہیں دیتی تھی، ان کی بات سننے کے لیے روادار نہیں ہوتی تھی. یہ اور ایک وجہ ابھی بھی ہے، اگر یہ آپ بڑی وجہ ہے. کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے. ایک اور میں نہیں، ایک بات آپ سے، میں ایک جرنل یہ بات کر رہی ہوں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. جی جی ایک اور بات جی، جس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم جس وقت اپوزیشن کو دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی اسپیچ کریں، خواجہ آصف صاحب ہیں، باقی تمام جتنے بھی ہیں وہ آ کے اپنی اسپیچ کرتے ہیں، اور جس وقت ہم جب جواب دینے لگتے ہیں تو اپوزیشن غائب ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں ٹاپک. جی تھوڑا سا آگے بڑھ لیں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. کرن صاحبہ، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی، نون لیگ قیادت رہنماؤں اور کارکنوں سے دور ہے، کیوں ہے؟ پی ٹی آئی مشکل میں ہے پنجاب میں، کیونکہ راجہ کو دیکھیں اور دیگر بھی کچھ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز جو ناراض ہیں. تو کیا کوئی وزیر اعلیٰ کے خلاف پی ایم ایل این آنے والے دنوں میں تحریک لانے والی ہے مواخذے کی؟ دیکھیں جی جس طرح فیڈرل میں کوئی نظر نہیں آتا اس طرح پنجاب میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں لوکس کا تو پی ایم ایل این بھی تو غائب ہے نا کارکنوں سے. آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے؟ نہ کارکنوں کے درمیان ہے نہ رہنماؤں کے درمیان ہے. دیکھیں کہاں نہیں ہے، مجھے بتا دیں، ابھی سب یہیں پہ موجود ہیں. آپ کو نظر، میں آپ کو کیا کہوں، حمدہ صاحب وہ کرنے آ رہے ہیں، بجٹ کا اجلاس دیکھنے آ رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو منظر عام پر نظر نہ آ رہے ہوں. بالکل ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی اپنے ورکرز کے ساتھ آن بورڈ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے. جہاں تک بات رہی تو صورتحال کا فائدہ اٹھائیں گے آپ لوگ پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے حکمراں جماعت؟ مجھے زرداری صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا کہ ان کو کوئی گرائے گا نہیں، ان کو کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی گریں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں میں تو حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہا، میں ٹف ٹائم دینے کے لیے ہی بات کر رہا ہوں. کہیں نظر آ رہی ہے پنجاب میں اپوزیشن؟ مجھے بتائیں، ان کو تو خود ٹف ٹائم مل رہا ہے ان کے اپنے اندر سے. ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ ان سے اپنے لوگ، ایک تو ہوتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے بارے میں تو میں یہ بات کر سکتی ہوں کہ جی وہ دوسری پارٹی سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب بھی کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں. اس کے بعد میں پنجاب کی بات کروں، پنجاب میں جو تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے. عظمیٰ صاحبہ کر رہی ہوں، راجہ ریاض صاحب بھی تو پنجاب سے آئے ہیں نا، راجہ ریاض صاحب بھی تو پنجاب سے آئے ہیں نا. وہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ بھی پنجاب سے آئے ہیں. تو رہی بات پنجاب کی، پنجاب میں ہماری بالکل جو قائدین ہیں وہ وہیں پر ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات کی کہ پنجاب کا کام، تو آپ دیکھ لیں آج سپریم کورٹ نے بھی کیا پی ایم ایل این صورتحال کا فائدہ اٹھائے گی نہیں، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. عظمیٰ صاحبہ، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اگر صورتحال زیادہ مشکل ہو جائے، پی ایم ایل این تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائے، وہاں پر کوئی مواخذے کی تحریک ہے، اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، حکومت نمٹ لے گی؟ تیار ہے؟ پنجاب کے حوالے سے آپ بات جی عظمیٰ صاحبہ بالکل. دیکھیں جی، پنجاب کے اندر ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے، اگر وہ صحیح پرفارم نہ کر رہی ہوتی تو میرے خیال میں ابھی تک لوگ باہر نکل چکے ہوتے. الحمدللہ وہاں کی لوگ مطمئن ہیں، کام وہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 70 سال سے نون لیگ کی وہاں پہ ایک گورنمنٹ تھی، وہاں پہ گراس روٹ لیول تک وہ لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ کام ہمیں کرنے میں تھوڑا مسئلہ ضرور ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا، لوگ وہاں سے مطمئن ہیں. تو آج اپوزیشن بھی تبھی آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عظمیٰ ریاض ادون صاحبہ، کرن عمران ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، حکومتی ارکان کچھ بھی کہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز حکومت سے ناراض ہیں، جس کا آنے والے دنوں میں حکومت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.